अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बहनों को जो भी इसमें शामिल हो चुकी हैं, सवाब तबलीग टीम की जानिब से आप सब बहनों को सलाम और खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम का तारुफ करा दूं सवाब सपील की कि मैं समीना सिराज ऑनलाइन प्रोग्राम की जिम्मेदार हूँ और मामा सैयद शोबा आईटी की हमारी जिम्मेदार है और वेबसाइट की हमारी जिम्मेदार है और सवाब सपील की इंचार्ज और इनकी मामनत कुनूत आमिर करती है साथ में। ये हमारी राबिया जव्वाद बहन है तो तफसीर की क्लास और ग्रामर की क्लास की इंचार्ज है। ये हमारी नवेरा अथर हैं जो इंग्लिश तजवीज़ के कोर्स और सीरत के कोर्स और दौरे कुरान की इंचार्ज है। और उसके बाद हमारी रुफैदा वासिल बहन है जो तजवीज़ उर्दू के कोर्स की इंचार्ज है। जैसा कि आप सब बहनें जानती हैं, पिछले 10 से 12 साल से हम ऑनलाइन दौरे कुरान रमज़ान में कर रहे हैं और इन क्लासों के अलावा हम अपने यानी जो मैंने अभी बताई तजवीज़ इंग्लिश, तजवीज़ उर्दू और हमारी सीरत के और इन क्लासों के अलावा हम दौरा कुरान करते हैं रमज़ान में। हमने पिछले साल रमज़ान मुबारक 2021 में सूरह फातिहा से शुरू किया था और सूरह हिज्र तक की तफसीर मुकम्मल की थी हमारी मुदर्रिसा रुमाना उमर बहन ने। इंशाअल्लाह ताला आज हम 6 मार्च 2022 का दौरा कुरान शुरू कर रहे हैं और रुमाना बहन सूरह नहल से शुरू करेंगी और 14 अप्रैल को दुआ के साथ इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी दौरान हम बीच में 26 मार्च को इस्तक़बाल रमज़ान का दर्स रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो जिस दिन हमारी क्लास ऑफ होती है उस दिन हम रखेंगे और टाइम हम आपको फ्लायर बता देंगे पहले से कि किस दिन किस टाइम पे है ये। सबसे पहले तो हम अपनी मुदरसा बहनों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी ताउन से कामयाबी से ही हमारा ये ऑनलाइन का दौरा कुरान रमज़ान का जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहनों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप बहनों की जो भी राय तजावीज़ मिलती रही हमें पिछले साल और इस साल जो भी, इससे हमारी सभी टीम को हौसला मिलता है और मुस्तकबिल के दौरे कुरान के बेहतर अंदाज में प्लानिंग टीम समाजसेवी करती है उसको सामने रखकर। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हम आप लोगों के लिए। क्या इसमें कि जुम्मा ये हमारा संडे से लेकर थर्सडे तक या हमारा ये दौरा कुरान हुआ करेगा। फ्राइडे एंड सैटरडे को क्लास हमारी ऑफ होगी। इस्तकबाल रमज़ान का दर्स जैसे मैंने अभी कहा किसी भी ऑफ दिन में होगा इंशाअल्लाह ताला और इसकी इत्तला पहले से आपको दे देंगे। दूसरी चीज़ इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि क्लास में जल्दी बैठ जाएँ, 5 मिनट पहले वक़्त का ख़ास ख़्याल रखें। हम अपनी क्लास इंशाअल्लाह ताला ऑन टाइम शुरू कर देंगे, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। 12:30 टाइम है तो इंशाअल्लाह हम 12:30 पे ही शुरू करेंगे। तो शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी हुआ तो हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे आप लोगों का एंटर होने का, वरना हम अपने टाइम पे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर किसी वजह से आप में से कोई भी बहन गैर हाजिर होती हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम को टीम मेंबर पैदा वासवी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए पहले से कि आप किस वजह से आज की क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हैं। और उसके बाद अगर 1 हफ्ते के यानी दौरे कुरान के दौरान कोई भी बहन हमारी आप में से जो भी हैं, मुसलसल 3 दिन तक अगर क्लास से गैर हाजिर हुई, तो टीम आपकी को डिलीट कर देगी वहाँ से और आपकी जगह किसी और बहन को देने पे मजबूर होंगे। इसलिए कि हमारे पास मीटिंग पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। हमने ये फ्लायर अपना तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले सर्कुलेट कर दिया था और उसमें लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 28 फरवरी हमने दे दी थी। उसके बाद हमने 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया था। उसके बावजूद भी अभी तक हमारे पास लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें एंटर करें, मगर हम अपने जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन हम उसके मुताबिक अपने काम को कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले से आप सब बहनों को इन्फॉर्म कर रही हूँ इस बात को कि अगर कोई भी बहन 3 क्लास तक रेगुलर अटेंड नहीं करती हैं और एब्सेंट होती हैं, एक तो उनको रीज़न बतानी होगी अगर हो रही है तो बाद में किस वजह से हुई। अगर नहीं बगैर रीज़न बताए वो एब्सेंट हुएँगी तो हम उनको डिलीट कर देंगे ग्रुप से और उनकी जगह हम अपनी दूसरी बहन को ऐड कर लेंगे जो वेटिंग पे बैठी हैं। आप लोगों के लिए दर्स के आखिर में दुरूस के मुतालिक एक सवाल और जवाब का सेशन भी रखा होगा, जिसमें मुदर्रिसा आप लोगों से इसी दिन के लेक्चर के हवाले से कुछ सवाल करेंगे, उनके जवाब भी आपको बताएंगी। अगर आप बहनों को लेक्चर के हवाले से कोई भी मजीद सवाल हो, कोई भी आपके जहन में सवाल उठता हो, कोई भी बात समझने के लिए चाहते हैं आप, तो हमारी टीम मेंबर फैदा वासिल को भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुदर्रिसा जब भी फुर्सत मिलेगी मुदर्रिसा को तो वो मिलने पे जवाब जरूर देंगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप सब बहनों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने इस प्रोग्राम को
یعنی مدرسہ کا پروگرام ہم نے کرنا ہے اور اس میں یہ رولس ریگولیشن ہمارے لاگو ہیں اور اس کو سب بہنوں کو سب کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز میں آپ کو اپنی مدرسہ بہن کا تعارف پیش کر دیتی ہوں کہ ہماری مدرسہ بہن رومانہ عمر ہے. ان کی تعلیمی قابلیت ماسٹر ان پیور میتھمیٹکس 1996 جامعہ کراچی گولڈ میڈلسٹ ہے. جامعہ کراچی میں 1993 سے 1996 تک تعلیم حاصل کی اور اس دوران طلبات میں اسلامی تعلیمات کی ترویج اور فہم دین کے لیے کلاسز کے انعقاد کرتی رہیں. شادی کے بعد امریکہ میں منتقل ہوئیں اور اکنا سے منسلک ہو گئیں. 2000 سے ریاض میں رہائش اختیار کی ہے اور گزشتہ 20 برس سے فاتح میں دعوتی تربیتی کلاسز اور تفسیر قرآن کی کلاسز کروا رہی ہیں. مقامی سعودی ادارے سے عرب معلومات سے عربی کی تعلیم حاصل کی اور خواتین کو آن لائن عربی گرامر کے ابتدائی نظام مکمل پڑھایا الحمدللہ. یہ ہمارا مختصر سا تعارف ہے ہماری مدرسہ بہن کا اور میں دعوت دیتی ہوں اپنی مدرسہ بہن کو کہ وہ اپنا پروگرام شروع کریں اور آپ سب بہنوں کو سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب ہماری سبھی ٹیم ہماری مدرسہ بہن کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک کے دن قریب آ گئے, ان میں بھی ہمیں خاص طور پہ بہت ضرور دعا میں یاد رکھیے گا, ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم 14ویں پارے کی سورہ النحل میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ النحل 16ویں صورت ہے قرآن کی اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے زمانے نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سورہ الانعام کے قریب زمانہ ہے یہ والی صورت، اور یہ مکے کا آخری دور ہے جب کہ ظلم و ستم اپنی شدت پہ پہنچ چکا تھا. کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو. یہاں پر اس صورت میں بہت تنبیہانہ انداز میں یہ بات کہی گئی کہ جس عذاب کا تم بار بار مطالبہ کر رہے ہو وہ تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے. اب تم اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ یہ جانو کہ جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. صورت میں توحید کے حق میں دلائل ہیں، شرک کے خلاف دلائل ہیں. جو یہ لوگ اعتراضات کرتے تھے، جن شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کا ایک ایک کر کے اس میں جواب آ رہا ہے اور انہیں برے نتائج سے ڈرایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی ڈھارس بھی بندھائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ان کے خلاف کر رہے ہیں اس حالات میں ان کا اپنا رویہ کیسا ہونا چاہیے، انہیں کس طرح جواب دینا چاہیے ان دھمکیوں اور ان بری باتوں کا. سورہ النحل کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو. وہ پاک ہے اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے اور وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یہ کہ وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیے. ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے. بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا ہے. اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں. اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور تمہارے تارے بھی اسی کے حکم، اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی. بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. اور وہی ہے جس نے بحر مسخر کیا یعنی سمندر، تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو. اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ ہم نے 18 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے ان احکامات کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ پہنچا سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ یا اللہ کے حکم سے مراد عذاب ہے جسے مشرکین مسلسل طلب کرتے تھے، تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ قریب آ پہنچا ہے، اس کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے اور تم اس کے لیے اب جلدی نہ مچاؤ۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں روح سے مراد وحی ہے کہ وحی دے کر اپنے بندوں یعنی انبیاء کرام پر نازل فرما دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی یہ انبیاء کرام سب چوزن ون ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ ملاقات والے دن یعنی قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اس کے بعد جو کہا گیا کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کہ یہ کھیل تماشے اور محض بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور جو اس کی تفصیل اب آگے بھی آئے گی اور پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور پھر انسان کو ایک کے بعد ایک نشانیوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا یہاں موقع دیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ تو سب سے پہلے انسان کی اپنی پیدائش میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ سپرم جس سے کہ ابتدا ہوتی ہے، لکھا ہے کہ ایک جامد چیز جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، اردو میں اسے منی کہا جاتا ہے، پھر یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مختلف جگہوں سے گزرتی ہے، اور پھر رحم مادر میں ماں کے جسم کے ایک حصے میں جا کر ٹھہرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ روح اس میں پھونکتا ہے۔ روح پھونکنے کے بعد مسلسل مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے وہ انسان، اور پھر وہ زندگی گزارتا ہے، شعور کے قریب آتا ہے جب اس کے کو ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، اور جب شعور آ جاتا ہے تو جس خالق نے ان تمام مراحل سے گزار کر اس کو یہ شعور دیا ہے وہ اسی خالق کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، رب کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ جھگڑالو بن بیٹھنے میں بہت سارے معنی آ سکتے ہیں کہ وہی انسان جو کہ اس طرح سے بے جان سے جاندار بنا اور پھر جب شعور آیا تو اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو کر جھگڑا کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات انسان پر کیے، وہ انسان جسے اللہ نے شعور دیا، اس کی فائدے کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، ایک کے بعد ایک ان کی لسٹ آ گئی۔ سب سے پہلے چوپائے کے بارے میں آیا جس میں تمہارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے، بہت سارے نفع ہیں جو کہ جانوروں کے وجہ سے انسانوں کو مل رہے ہیں، جیسے کہ اونٹ، گائے، بکریاں جنہیں کہ انسان کھا رہا ہے ذبح کر کے، اور اس کے علاوہ ان کے بالوں اور ان کے اون سے گرم کپڑے تیار کر رہا ہے اور دیگر منافع حاصل کر رہا ہے، کسی کا دودھ حاصل کر رہا ہے، کسی پہ سواری کر رہا ہے، سامان لاد کے لے جا رہا ہے، کوئی اس زمانے میں جو ہے ہل چلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے یعنی پانی دینے وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ سب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ناموں کے ساتھ ان جانوروں کو بتا دیا کہ گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا، ان کی سواری بھی ہے اور وہ باعث زینت بھی ہیں، یعنی کہ یہ والے چوپائے جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، سامان ڈھو کے یہاں اور وہاں سے لے جاتے ہو، اور ان میں سواری تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کیسے ہے؟ پچھلی آیت میں بھی یہ آیا کہ یہ جو انعام ہیں، بھیڑ بکریاں، تو اس میں یہ آیا کہ تمہارے واسطے ان میں خوبصورتی ہے، جب شام کو چرا کر لاتے ہو، جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اس میں خوبصورتی کیا ہے کہ یہ شام کے وقت مویشیوں کے گھر لوٹنے اور آرام کرنے اور صبح کے وقت چرنے کے لیے باہر لے جانے کے منظر میں خوبصورتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ان چوپایوں کی خوبصورتی کا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی خوبصورتی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی کہ ان کے جو بال یا ان کی جو کھال ہے اس سے تم ہی اپنے لیے لباس تیار کرتے ہو اور اپنی اولاد اور انسانوں کے لیے یعنی
جمال کا ذریعہ بناتے ہو، یہ چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، تو یہ بھی ان کی خوبصورتی سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ خیل والبغال والحمیرہ، یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے، ان کی خوبصورتی کا ذکر آیا کہ سواری بھی کرتے ہو اور زینت کی خاطر بھی تم ان کو پالتے ہو۔ تو لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں کو اور ان کی اس نسل کی چیزوں کو، جن کو کھانے کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے مگر خوبصورتی کے لیے پالا کرتے تھے، اور بڑی قیمتیں ان کی ہوا کرتی تھیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کے لیے اس میں بہت فخر بھی تھا اور زینت بھی تھی ان کے لیے کہ بہترین سے بہترین نسل کا، بہترین اوصاف والے گھوڑے وہ پالا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ زمین کے نچلے حصوں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اسی میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا علم اس وقت کے انسان کو نہیں تھا اور آگے آنے والے زمانے میں آتی چلی گئیں۔ اللہ کے دیے ہوئے دماغ و صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے چیزیں تخلیق کی، چیزیں بنائیں، جس میں کہ آج وہ سفر کر رہا ہے، سواری کر رہا ہے، ریل گاڑی، جہاز، ہوائی جہاز اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ اور پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو آنے والے مستقبل میں سامنے آئیں گی جن کو آج کا انسان نہیں جانتا۔ تو اس لحاظ سے یہ والی آیت کا ٹکڑا کتنی اس میں یعنی کہ گہرائی ہے کہ انسان جن جن چیزوں کو نہیں جانتا اللہ ہی نے انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ کی بات آئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ سیدھی راہ جو ہے جو ہدایت کی راہ ہے، اور ٹیڑھی راہ جو ہے وہ ضلالت کی راہ ہے، گمراہی کی راہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ کے اوپر لگا دیتا اور انسان زبردستی سیدھے ہی راستے کے اوپر چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی اور انسان کو اختیار اور آزادی دے دی کہ وہ ان میں سے جس پہ چلنا چاہے وہ چلے۔ اس کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہوئیں کہ آسمان سے پانی نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھیتی پیدا کی، پھر رات کو اور رات دن کو، سورج چاند کو مسخر کر دیا، اور پھر یہاں پر آیا سمندر کی جہاں بات آئی تو اس کے 3 فوائد یہاں اس جگہ کے اوپر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت تم کھاتے ہو، اور اس کے علاوہ اور سمندر سے جو حلال چیزیں نکلتی ہیں اسے کھانا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ موتی، سیپیاں اور دوسرے جواہر جو سمندر سے نکلتے ہیں جن سے ہم زیور بناتے ہیں، وہ دوسرا فائدہ ہوا۔ اور تیسرا فائدہ اس میں کشتیاں چلائی جاتی ہیں، جہاز چلائے جاتے ہیں اور بہت دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، اسی میں تجارتی سامان بھی لوگ لے کر آتے ہیں، اور یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ان تمام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فوائد بیان کیے گئے کہ زمین اس کو لے کے ڈھلک نہ جائے۔ پھر نہروں کا سلسلہ بیان کیا گیا۔ نہروں کا سلسلہ یہ ایک طرح کا پانی میں راستہ ہے، جس طرح سے زمین میں راہیں ہیں اس طرح یہ جو نہریں ہیں یہ پانی کے راستے ہیں۔ اور کہا کیا گیا کہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ یہ جو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بنا کر دیے کہ اس کے بندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف آتے ہیں اور جاتے ہیں، پھر پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے درمیان میں راستے بناتے ہیں، پھر نہروں کے ذریعے سے اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ یعنی اب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے اور جب یہ تمام راستے جو تمام نشانات گم ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ ستاروں سے راستے معلوم کر لیتے ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں اسی طرح سفر کیے جاتے تھے۔ یہ تمام نشانیاں ہیں، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر کی اللہ نے بتایا کہ یہ تمام نشانیاں ہیں کس چیز کے لیے۔ اب ہم آگے اس طرف آتے ہیں، اس بات کے لیے کہ عبادت اللہ ہی کا حق ہے۔ اپنی قدرت کے ان کمالات اور نشانات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، اور جھگڑالو انسان جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے اس سے سوال پوچھا کہ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہاں پر یہ والی بات آ گئی کہ عبادت کے لائق تو اسی کی ذات گرامی ہے۔ پھر اس کے آگے جو بت، مجسمے، مورتیاں یا جو بھی شخصیتیں جن کو یہ پوجنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کسی چیز کو بنانے کی قدرت نہیں رکھتی،
پھر بھلا اس قابل وہ کہاں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان سے دعا مانگی جائے یا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک کیا جائے. اور اس کے بعد انسان کو اپیل کی جا رہی ہے اس بات کی کہ نصیحت حاصل کرو. افلا تذکرون، پہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے گن نہ سکو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ اس جگہ پر یہ والی آیت کا آنا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری درگزر فرما رہا ہے اور تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر وہ تمہیں یہ حکم دے دیتا کہ تم اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو تو تم ایسا کر ہی نہ سکتے تھے، اور تم اس حکم کی اطاعت کر ہی نہ سکتے تھے. اگر وہ تمہیں اس حکم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیتا تب بھی بالکل درست ہوتا، لیکن اللہ تو غفور اور رحیم ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو تمام کی تمام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود وہ غفور ہے، رحیم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، رحمت کرتا ہے. یعنی کہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں تم سے جو کوتاہی ہوتی ہے اسے وہ معاف کر دے گا. شرط یہ کہ تم اس کے حضور توبہ کرو اور اطاعت کرو اور اس کی خوشی کے طلبگار بن جاؤ، تو اپنی رحمت سے تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا. یہ تمام میں نے تفسیر ابن کثیر میں سے اس آیت کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی. یعنی یہاں اس سوال کے ذریعے سے اس سوال کو کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. کہا کہ جو اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں. پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے؟ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟ یہ ایک سوچنے کے لیے پوائنٹ دے دیا گیا. اور اس کے بعد قیامت والے دن کی ذکر شروع ہوا. ہم انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے آگے تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق ہوتے ہیں. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں. بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. ان سے کہا تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تاکہ یوم قیامت وہ اپنی کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارتوں کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے. پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. اچھا، آیت نمبر ہم 19, 20, 21 اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا بیان آ رہا ہے کہ جس کو بھی یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ تو خود کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کہ یہاں ان سے مراد جو مردہ سے مراد وہ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیاں بناتے تھے جو کہ بے جان ہے، بے شعور ہوتی نہیں، اور دوسرا فوت شدہ لوگ بھی ہوتے تھے جو کہ مرنے کے بعد جن کو معبود بنا لیا جاتا تھا اور ان کی عبادت کی جاتی تھی. بہرحال ان سب کا ابطال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. یہاں پر دو باتیں آ گئیں جس کی وجہ سے یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں. ایک تو دل ان کے انکار پر جمے ہوئے ہیں، دل تنگ ہیں ان کے اس بات سے کہ یہ ایک اللہ کو الہ مانیں اور اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی نشانیاں بھی پیچھے ہم نے پڑھی یہ تمام نشانیاں ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں لیکن دل میں اترتی نہیں ہیں. اور دوسری وجہ اس میں یہاں پہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تکبر سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں. استکبار لکھا ہے کہ استکبار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. اچھا، یہ کبر اور یہ غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا. اور یہی
کبر اور یہی استکبار تھا کہ جس کی وجہ سے ایمان لانا ان کے لیے سخت مشکل ہو گیا۔ اگلی آیات میں یہ بات آ ہی رہی ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی کہ ان سے جب یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ دوسرے جو قرآن کے مقامات پر بہت جگہوں پر ان کا یہ انداز اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے کہتے ہیں۔ لیکن انجام کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے روز قیامت میں بلکہ کچھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اپنے اعمال کے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں گے، پھر جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ میں حدیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے کہ جو یہ آیت ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے ابھی، اسی طرح کی آیت سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 13 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ آیت میں یہ بات آئی کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخرکار اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پلاٹ بنانا، اگینسٹ پلاٹ بنانا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پلاٹ انہوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جڑوں سے اکھاڑ دیا، اور ان کے سروں کے اوپر ان کی چھتیں گر پڑیں، گھروں کی چھتیں ان کے سروں پہ گر پڑیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مقصد ہے قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا، کہ جن قوموں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کے اگینسٹ پلاٹ بنائے اور ان کو قتل کی سازشیں کی اور بہت ساری دیگر چیزیں کی، آخر میں عذاب میں اللہ تعالیٰ کے وہ اس طرح گرفتار ہوئے کہ اپنے گھروں سمیت وہ تباہ کر دیے گئے، جن کی کہ ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہیں، قوم عاد، قوم لوط، ثمود وغیرہ، اور یہ اللہ نے بتا دیا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، ایسی جگہ سے آیا جہاں کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اور جگہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 2، اس میں کیا کہا گیا؟ تو اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔ تو ہم ابھی دیکھ چکے پچھلی قوموں کے قصوں میں کہ کس کس انداز میں ان کے اوپر عذاب آئے، لیکن یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل اور رسوا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہ بھی اس آیت میں 27 میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ان سے پوچھے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ یہ وہ کون ہیں جن کو علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے؟ وہ لوگ ہیں جو دین کے پابند تھے، وہ وہاں پر یہ والا جواب دیں گے۔ تو دنیا میں جس طرح یہ مومنین پر ہنستے رہے تھے، اس دن انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کیسا عمل یہ لے کر وہاں آئے ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور پھر ان کے لیے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی اور بدبختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اور بدبختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد ہم آگے کی آیات پڑھتے ہیں جن میں کہ موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا، جب ان کی جانیں نکالی جائیں گی اس وقت کیا عالم ہوگا، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو یقیناً بہترین ہے۔ اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر، یعنی ہمیشہ کے باغات، وہ
ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس میں حالت موت کے وقت، موت کی وادی میں جب داخل ہو رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس کا بیان آ رہا ہے۔ یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت ہے۔ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی اس وقت وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ یہی کام وہ میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کریں گے۔ قرآن میں یہ بات آتی ہے سورہ الانعام میں، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں یہ آیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ سورہ المجادلہ میں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ موت کے وقت یہ مکر جائیں گے اپنے کفر و شرک سے، انکار کر دیں گے اس وقت۔ لیکن پھر فرشتے کیا جواب دیں گے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ کہ ان سے یہ کہیں گے کہ جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ذلت اور رسوائی کا مقام ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ کی آیات، اس کے رسولوں کی اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جس دن مریں گے اسی دن ان کی روحیں جہنم میں داخل کر دی جائیں گی، جبکہ ان کے جسموں کو قبروں میں جہنم کی حرارت اور گرم ہوائیں اپنی لپیٹ میں لیں گی۔ یہ تو ان کا حال ہوگا قیامت تک۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں ملا دیا جائے گا، دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ سورہ فاتر میں آتا ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی اس کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ بدبخت لوگوں کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سعادت مند لوگوں کی حالت کو بھی بیان کیا۔ جب یہ کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو جو مجرمین تھے ان کا کیا جواب تھا کہ کہہ رہے تھے اس نے تو کچھ بھی نہیں نازل کیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس جب متقی لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا خیرن، وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل کیا، خیر ہی خیر۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ بہترین، وہ یہ بتا دیں گے کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ان لوگوں کے لیے سراپا رحمت اور برکت ہے جو اس پر ایمان لائیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے پھر وعدہ کیا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس کا وعدہ کیا کہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، تو یہ وعدہ آ گیا۔ اور پھر ولدار الآخرۃ خیر، اور دار آخرت کی جو بھلائی ہے وہ تو یقیناً بہتر ہی ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر، یہ ہے جو کہ ان کو وعدہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر وہ کون سا گھر ہے جس کا وعدہ ان کو مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے گھر کی صفات بھی بیان کر دی ہیں کہ بہترین ہے اور بہت خوب ہے۔ جنات عدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دار المتقین، یعنی کہ متقین کا وہ گھر ہے۔ اچھا، اب جب اس میں داخل ہوں گے اس کے باغات، اس کی نہریں جو اس کے نیچے جاری ہیں، وہاں کے درخت، محلات، نہریں، یہ تمام اور اس کے علاوہ جو کچھ وہ چاہیں وہ ان کے لیے وہاں میسر ہوگا۔ سورہ زخرف میں ہے، اور وہاں جو چیز چاہیں اور جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ وہ جزا ہے جو اللہ تعالیٰ متقین کو دیتا ہے۔ 31 آیت تک ہو گیا۔ 32 آیت میں کیا آیا کہ جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش بخت لوگوں میں شامل کرے جن کو ان الفاظ کے ساتھ فرشتے جنت کی بشارت دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آیت کا کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 35 سے 40 تک ہے،
اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اے نبی، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے واضح کرتے وہ بات کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ کن فیکون، ہم اس سے کہتے ہیں کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس میں دیکھیے پہلی تو یہ والی بات آ گئی کہ جو مشرکین قدر کے نظریے کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے کیا کہتے تھے مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم کا ازالہ کیا، جو کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو ہم خود حرام کر لیتے ہیں، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں ان کاموں سے روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر وہ ہمیں نہیں روکتا ہے اور ہمیں ان کاموں کو کرنے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی مشیت کے مطابق اور ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا، اگر کوئی بھی ہم سے ایسے سوال کرے تو اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہم اسے یہ جواب قرآن کا ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمارے رسولوں کے پاس پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں، کھول کے پیغام پہنچا دینا ہی ان کے ذمے ہے بس۔ یعنی کہ تمہارا یہ گمان درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان خراب کاموں سے، مشرکانہ چیزوں سے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر لینے سے بڑی سختی سے روکا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم میں اللہ نے رسول کو بھیجا اور کتابیں نازل کی، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک سے بچانے کی کوشش کی، لہٰذا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور اللہ نے ہرگز بھی یہ پسند نہیں کیا کہ لوگ شرک کریں یا اس قسم کے سارے کام کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا تو پھر اس کے انبیاء آ کر ان کو یہ بات کیوں کہتے؟ انبیاء نے تو وہی بات پہنچائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، اور وہی بات بتائی جو اس کو ناپسند تھی، اور وہ لوگوں کو بتا دی، تنبیہ کر دی۔ اب ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کچھ لوگ رسولوں کی تکذیب کرنے اور شرک پہ قائم رہنے اور برائی کا رستہ اختیار کرنے کے اوپر آمادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ وہ جبراً انہیں روک دے، زبردستی انہیں روک دے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آزمائش یا جو ٹیسٹ ہے جو دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی، پھر وہ امتحان ممکن ہی نہیں تھا اگر وہ زبردستی انہیں ایک رخ پہ موڑ دیتا ہمارا رب۔ لہٰذا ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام تم کو پہنچا کر یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو، جو آزادی اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے مطابق ہی استعمال کرو، اور یہی کچھ جو ہے انبیاء کر سکتے تھے یہ انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر لوگ شرک پر آمادہ رہیں اور آزادی کے غلط استعمال پر آمادہ رہیں تو انہیں اور کچھ نہیں بلکہ سزا ہی ملے گی، جو کہ دائمی عذاب ہے، جس کے بارے میں انبیاء ان کو مسلسل بتاتے رہے ہیں۔ یہ سزا بھی ایسا نہیں کہ بغیر بتائے ملے گی، بلکہ انبیاء نے کھول کھول کر یہ بات بتا دی، تو اب اس کے بعد حجت مکمل ہو گئی نا، تو پھر اس وجہ سے انہیں اس کے بعد پھر سزا ملے گی۔ پھر آیت نمبر 38 سے 40 تک میں یہ قسمیں جو کھا کھا کے کہتے تھے کہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس کا بیان آ رہا ہے کہ انہوں نے سخت قسمیں کھائیں اور کہا کہ جو شخص مر جائے گا اللہ تعالیٰ تو اسے دوبارہ اٹھائے گا ہی نہیں، یعنی ان کے لحاظ سے یہ بات ناممکن تھی۔
جب انبیاء کرام نے دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جانے کی خبر دی تو انہوں نے فوراً ہی انبیاء کی تکذیب کی اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود براہ راست انہیں جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں، ضرور ایسا ہوگا، وعدن علیہ حقا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے ذمے یہ سچا وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہہ دیا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ جہالت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ رب تعالیٰ جب بیان فرما رہا ہے، انبیاء کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں ان کا اپنا کہنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا کرنے اور روز قیامت جسموں کے قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرنے کی حکمت بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا لیبین لہم، تاکہ وہ ان پر ظاہر کر دے۔ کیا ظاہر کر دے؟ الذی یختلفون فیہ، جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک حکمت بیان کی۔ دوسری جگہ بھی ہے سورہ النجم میں کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیک بدلہ دے۔ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی حکمت ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اور اس لیے کہ کافر جاننے کے وہ جھوٹے تھے۔ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئیں کہ ایک تو جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، ہر انبیاء کے جانے کے، نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور نئی نئی راہیں نکال لی ہیں، تو ان اختلافات کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ کہ جو تکذیب یہ کرتے رہتے، جھوٹ یہ بولتے رہے تھے، ان جھوٹوں کا بھی پول وہاں پر کھل جائے گا۔ یعنی کہ جو ابھی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو یہی وجہ ہے کہ ان مشرکوں اور کافروں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا، اور جو فرشتے ان سے یہی والی بات کہیں گے، سورہ طور میں ہے کہ پس وہ آتش جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا یہاں۔ اب یہ ثابت کیا گیا ان کو دوبارہ اٹھا کر جہنم میں دھکیل کر کہ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو یہ دوبارہ اٹھایا جانا اس لیے بھی ضرور ہونا ہے کہ ان جھگڑوں کا فیصلہ ہو، اور جن چیزوں کا یہ انکار کرتے رہے تھے بغیر کسی ریزنز کے، اس کی سچائی بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اور پھر کن فیکون آ گیا، جو ہم نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھا کہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جب قیامت برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس سے بھی صرف ایک بار یہ کہہ دے گا کہ ہو جا، تو وہ ہو جائے گی۔ اور سورہ القمر میں یہ ہے کہ اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا جو ابھی آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے بار بار حکم دے، کیونکہ اس کی ذات کے حکم کا کوئی خلاف کر ہی نہیں سکتا، کوئی حکم کو ٹال ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی ایک واحد قہار عظیم الشان ہستی ہے، لہٰذا اس کی عزت، اس کی بلندی، اس کا جلال اور بادشاہت ایسی ہے جس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے صرف ایک کلمے کا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ چیز بن جاتی ہے یا حاضر ہو جاتی ہے، جو بھی حکم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ آج ہم نے سورہ النحل کی آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ اور اسی تشریح پہ نگاہ ڈالی۔ اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل سورہ نحل کی 41 آیت سے لے کر اختتام سورت تک کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 41 سے آگے تشریح دیکھیں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहि सादिक़िल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। पहले आपके सामने हम तर्जुमा रखते हैं सूरह अन-नहल, जो कि 16वीं सूरत है, जिसकी 40 आयत हमने कल तर्जुमा और तशरीह मुताले की सूरत में किया, और आज 41वीं आयत से हम आपके सामने तर्जुमा पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन लोगों ने जुल्म और सितम सहने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की तो हम उन्हें दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और यकीनन आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इल्म रखते वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। और हमने आपसे पहले भी मर्द ही नबी भेजे थे, हम उनकी तरफ वही करते थे, लिहाजा तुम अहले किताब से पूछ लो अगर तुम इल्म नहीं रखते। हमने उन्हें वाज़ेह दलाइल और किताबों के साथ भेजा था, और हमने आप पर यह ज़िक्र कुरान नाजिल किया ताकि आप लोगों के सामने बयान करें जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। क्या बेखौफ हो गए हैं जिन्होंने बुरे मकर किए कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या उन पर अजाब ले आए जहाँ से वो शऊर नहीं रखते, या उनके चलने फिरने में उन्हें पकड़ ले फिर वो उसे आजिज़ करने वाले नहीं, या उन्हें हालत खौफ में मुब्तला करके पकड़ ले। फिर बिलाशुबा तुम्हारा रब बहुत शफ़क़त वाला बड़ा रहम वाला है। क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखते कि उनके साए दाएं और बाएं जानिब से ढलते हैं, अल्लाह को सिजदा करते हुए, और उसके सामने वो सब आजिज़ हैं। और आसमानों और ज़मीन के तमाम जानदार अल्लाह को सिजदा करते हैं, और तमाम फरिश्ते भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने रब से डरते हैं और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। आयत नंबर 50 तक का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। आइए तशरीह पे निगाह डालते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 41 और 42 में ये बताया गया कि जिन लोगों ने जुल्म सितम सहने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, हम उन्हें दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। अब इस बारे में लिखा हुआ ये है कि ये महाजरीन की जज़ा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं। इस मकाम पे अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों की जज़ा को बयान किया जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए हिजरत की थी, और अल्लाह ताला ही से सवाब और जज़ा की उम्मीद रखते थे, और इस तरह वो अपने घरों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को छोड़कर दूसरी ज़मीन पर मुंतकिल हो गए थे। यहाँ लिखा है कि ये आयत करीमा उन महाजरीन हबशा के बारे में नाजिल हुई जिन पर मक्के में की कौम जो है ईज़ा रसानियाँ करती थी, सताती थी। हमने देखा कि सूरह अन-नहल जो है ये मक्की सूरह है, और आखिरी दौर की नाजिल हुई सूरत उस ज़माने में हिजरत हबशा हो चुकी थी, और मदीना की हिजरत अभी नहीं हुई थी। तो ये हिजरत हबशा के बारे में लिखा हुआ है कि यह आयत है। यहाँ लिखा है कि इन महाजरीन के गुरोह में हज़रत उस्मान इबिन अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान की ज़ौजा हज़रत सैयदा रुक़ैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद जाफ़र बिन अबू तालिब, अबू सलमा बिन अब्दुल असद वग़ैरह वग़ैरह थे, और कुल इनकी तादाद थी वो 80 के करीब थी। इन पाकबाज मर्दों और औरतों की 80 तक इनकी तादाद थी, और इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमाया कि वो उन्हें दुनिया और आखिरत में अच्छी जज़ा अता फरमाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना, हम इनको दुनिया में भी ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे। तो यहाँ कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं और दूसरे मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये जो अच्छा ठिकाना है ये मदीने की सूरत में अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर दिया। इन महाजरीन ने अपने घरों, अपने मालों को तर्क कर दिया था। अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उन्हें इनसे बेहतर घर दिया, इन घरों से बेहतर घर दिया, और फिर माल भी अता फरमाए। और ये लिखा है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला के लिए किसी दुनिया की चीज़ को तर्क करेगा तो यकीनन उसके बदले में अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। और फिर वो वक्त आया जब यही लोग जिन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया था, ये उमरा बने और हुक्काम बने, और लोगों को उनका यानी कि लोगों को उनके अंडर में अल्लाह ताला ने दे दिया, लोगों की गर्दनों का मालिक उन्हें बना दिया। यानी कहाँ उनका ये हाल था, और कहाँ कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें वो ठिकाना दिया, और उसके नतीजे में उन्हें वो मकाम दिया। तो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इन महाजरीन को दुनिया में जो इनाम अता फरमाया, अल्लाह ने बता दिया कि आखिरत का सवाब इससे भी बदरजहा बढ़ के होगा। वला अजरुल आखिरती अकबर लौ कानू यालमून, तो वो उससे भी बढ़कर होगा। और फिर
یہ وہ کون لوگ تھے؟ ان کی یہاں پہ دو کوالٹیز خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا آیت نمبر 42 میں. یہ وہ لوگ تھے الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ظالم کے سامنے جب اپنے دین کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو اور ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ان لوگوں نے ہجرت کی، اور جب کبھی مومنین پر ایسا وقت آئے تو انہیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے، اپنے انجام کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. اور پھر اس صورت میں اگر ایسے حالاتوں کی ہجرت کرنی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے دین کی خاطر ہجرت بھی کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا ان صبر کرنے والوں کو اور توکل کرنے والوں کو، اور آخرت کا انجام تو اس سے بہت بڑھ کر ہوگا. اس کے بعد ہماری آیت نمبر 43 اور 44 میں یہ والے عقیدے کا بہت بڑا نقطہ آیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تو عربوں نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجے، یعنی انسان کو. اللہ تعالیٰ نے دیگر قرآن کے بہت سے مقامات پر یہ بات بیان فرما دی ہے. سورہ یونس میں آیا کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے. تو یہ سورہ یونس کی آیت کا ہم نے آپ کے سامنے ٹکڑا بیان کیا جس میں رجل منہم کا لفظ آیا. جو ابھی ہم نے ٹکڑا پڑھا اس میں رجالن آیا تو رجل کا لفظ آ رہا ہے. پھر ایک اور جگہ سورہ یوسف میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. اس سب آیات کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ان کا کہنا تھا کہ بشر نہیں نبی بن سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی بات بیان فرما دی. سورہ الفرقان میں بھی یہ بات بیان فرما دی اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. تو پہلا عقیدے کا نقطہ یہ ہمیں یہاں پتہ چلا کہ تمام انبیاء انسان تھے، بشر تھے، فرشتہ نہ تھے. دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ وہ رجل، اور اگر اس کی جمع لی جائے انبیاء کی تو کہیں گے کہ رجال تھے، یعنی کہ مرد تھے. ان کی جنس بھی یہاں پر عقیدے کا ایک نقطہ ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو رسالت نہیں عطا فرمائی، تمام انبیاء مرد تھے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چلیں، بشر تھے اور مرد تھے. اور اس کے بعد آیا کہ اگر لہٰذا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے، یعنی یہ اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا ہے. اہل کتاب جنہیں پہلے سے بکس دی گئی تھیں ان سے انبیاء کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ کیا پچھلے انبیاء انسان تھے یا فرشتے تھے. جب پچھلے گزرے ہوئے سب انبیاء جو ان کی قوموں کے پاس ہی آئے ہیں اور ان کی ہسٹریز میں موجود ہے وہ سب انسان ہی کی صورت میں آئے، کوئی فرشتے انسان ہی تھے اور انسان ہی کی صورت میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ فرشتے تھے. تو پھر اب اس میں کیا بات مانے ہے کہ تمہیں اللہ کا یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان کی صورت میں نظر آ رہا ہے تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ لکھا ہے نا کہ عرب نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ کسی بشر کو رسول بنا کے بھیجے. تو کہا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، پچھلے انبیاء بھی بشری ہوا کرتے تھے. اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں 45 اور 46 اور 47 بڑی سخت آیات ہیں کہ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں. کس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں یہاں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس بات سے مجرم کیا بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کسی بھی وقت انہیں اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف صورتیں اپنی پکڑ میں لینے کی بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کھول دے اور زمین میں انہیں دھنسا دے. اس طرح کا عذاب بھی لا سکتا ہے، بالکل قدرت رکھتا ہے اس پہ. یا کسی نامعلوم جگہ سے عذاب لے آئے، ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جس کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے. اور کتنا ہمیں ہسٹری میں یہ بات پتہ ہے کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے ہیں، کبھی آسمانوں سے، کبھی زمین سے، کبھی ایسی جگہ سے جہاں انہیں شعور بھی نہیں ہو سکتا. اور آج کے زمانے میں بھی ہم نے بالکل اچھی طرح دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک نہ نظر آنے والے
والے جرثومے کے ذریعے سے، کسی بیماری کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے انسان کو پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے آیا یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے۔ یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ فی تقلبہم، اس کے بارے میں مختلف ڈیٹیلز بیان ہو رہی ہیں کہ تقلبہم کیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے سفر پر جاؤ یا نقل و حرکت کرتے ہوئے تم ہو تو اس وقت تمہیں پکڑ لے، یا تم اپنے سفر میں مشغول ہو، یا تم کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جاؤ جو اور تمام فکروں سے تمہیں فکریں بھلا دے، غافل کر دے، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم رات کو آرام کے لیے اپنے بستروں پہ جاؤ، یہ مفہوم بھی اس میں آ سکتا ہے۔ سورہ الاعراف میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ یہاں آیت کی ترجمہ ختم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ عذاب کو لانے کے اوپر قادر ہے، تم اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور بات بتائی کہ انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے انہیں پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جان سکتا ہے کہ انسان کو خوف میں مبتلا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس پورا اختیار ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے پوری انسانیت خوف میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خوف میں مبتلا کر کے پھر وہ پکڑ لے۔ یہ پکڑ کس چیز کی ہے؟ یہ عذاب کی پکڑ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں نہ پکڑنا۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، تو ہم اپنے رب سے اس کی رحمت، اس کے لطف و کرم کا سوال کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ رحیم ہیں، رؤوف ہیں، شفقت کرنے والے، مہربان ہیں، ہمیں سزا نہ دیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہاں پہ 2-3 آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سورہ ہود کا حوالہ آیا جو ہم پڑھ چکے، جس میں یہ آیا اور آپ کا پروردگار جب ظلم و زیادتی کرنے والی اور نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ سورہ حج میں یہ بات آئی اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ ظالم اور نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ آگے چلنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں ہر قسم کی سختی سے بچائے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں 50 نمبر کی آیت سجدہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی جلال اور اپنی کبریائی مطلب اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام جو مخلوق ہے، جو اس میں جمادات ہیں یعنی نان لیونگ تھنگز ہیں، حیوانات ہیں، اینیملز ہیں، پھر اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، اس میں فرشتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر وہ چیز جس کا سایہ صبح شام دائیں اور بائیں طرف لوٹتا رہتا ہے تو وہ اپنے سائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سورج کا سایہ ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ عز و جل کو سجدہ کرتی ہے۔ دیکھیے یہ والی آیت جو ہے، جب ہم نے سورہ رعد میں کی تشریح کی تھی تو اس میں ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا سورہ نحل کا۔ اب سورہ نحل جب ہم کر رہے ہیں سورہ الرعد کا ہم حوالہ دیں گے۔ آیت نمبر 15 کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ: اور جو شے آسمانوں اور جو زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدے کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ تو یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کی توضیح اور تشریح کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سائے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سایہ ختم ہوتا ہے، جب بالکل نصف النہار پر سورج ہوتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کا، اور اس کے بعد پھر سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کا سایہ دوسری جانب لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص بات آئی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں ان میں ذرا برابر بھی غرور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، پھر بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، اور یہ بھی ہمارے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ جو فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تو ان تمام کوالٹیز پر فرشتوں کی ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں۔ آئیے اب آیات کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں، 51 سے لے کے 60 تک۔ اور اللہ نے فرمایا، دو الہ مت بناؤ، بس وہ اکیلا الہ ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے اطاعت دائمی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے۔ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان یعنی باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، تم سے تمہاری افترا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا، اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اور وہ اولاد سے پاک ہے، اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ اس آر کے باعث جس کی اسے بشارت دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ آئیے آیات کے اس مجموعے 51 سے لے کے 60 تک کے تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے 51 سے لے کے 55 تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو الہ مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بس وہ اکیلا ہی الہ ہے، فإیایا فارہبون، بس تم مجھی سے ڈرو۔ براہ راست ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور جب تکلیف ہٹتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے ہم پیچھے بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیل، کہ انسان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے تکلیف کے وقت میں، اور تکلیف کے گزر جانے کے بعد وہ کس طرح سے شرک کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں یہ بات آئی کہ جو رزق دیا ہے، یہ کافر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، صرف اور صرف اللہ نے رزق دیا ہے، رزق کا اختیار کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس میں سے حصہ نکال لیتے ہیں اپنے شرکاء کے لیے، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شرکاء ٹھہرائے ہیں ان کے لیے اس میں سے حصہ نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری افترا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ افترا کا مطلب کیا ہے۔ تفترون جو یہاں ہے لفظ، تو یہ ہے ایک جھوٹا بہتان لگانا، جھوٹ کہنا، جھوٹی بات منسوب کرنا اللہ کی طرف۔ اچھا کیا کرتے تھے یہ جھوٹی بات منسوب؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو، دوسرے شریکوں کو، جو بھی معبودان باطلہ ہیں یعنی فالس گاڈز بنا لیے تھے انہوں نے، تو وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں دے رہا تھا اپنے بتوں کا حصہ ایک مقرر کر دیتے تھے کہ یہ حصہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ جو ان کے شریکوں کے لیے حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرف کبھی نہیں جاتا تھا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اس میں سے مزید نکال کے اپنے شریکوں کے لیے دے دیتے تھے، جب ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے اپنے شریکوں کو بھی کے لیے مزید بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کے بارے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے جھوٹ بنایا ہے، اس کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں
وہ دوسرے ایک بہت بڑے جھوٹ کی طرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو یہ منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف. لکھا ہے تشریح میں کہ عرب کے بعض قبیلے، کہیں یہ نام بھی لکھا ہوا ہے کہ خزاعہ اور کنانہ، یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی کہ ایک ظلم تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، اولاد قرار دی، اور پھر اس کے بعد اولاد بھی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی مؤنث. اچھا، یہ مؤنث جو ہے یعنی گرل، اسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں. ایک اور مقام پر سورہ نجم میں بھی یہ بات آئی ہے، آیت نمبر 22 میں، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. یہاں آیت کا ترجمہ ختم ہوا، اور اس جگہ پہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے بیٹے ہوں اور بیٹی کوئی نہ ہو، اور اللہ کے لیے تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہوں. اب یہاں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک مشرکوں کی جو بیٹیوں سے نفرت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پوری یعنی کہ ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے کہ خود ان کا حال کیا ہوتا تھا جب انہیں بیٹی کی کیا دی جاتی تھی، بشارت دی جاتی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس خبر کو خوشخبری کہا. تو اس خوشخبری کو سن کر حال ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک اسٹیجز ہیں ان کے دل کی حالات کی. تو پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے. یعنی یہاں لکھا ہے کہ وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، دل میں اس کے بہت یعنی غم اور اندوہ آ جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی غصے سے بھر جاتا ہے. دل اس کا اس شدید غم کی وجہ سے غصے سے بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس غصے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ یتوارا من القوم، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. یعنی وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں کہ وہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی اسے خوشخبری ملی ہے، تو وہ لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا ہے. آگے اسی آیت کے حصے میں کہا گیا کہ اسے دی گئی بری خوشخبری کی وجہ سے سوء ما بشر بہ، یعنی یہ جو خوشخبری ہے اس کی برائی کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے اسے باقی رہنے دے یا اسے مٹی میں دبا دے. یعنی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے اس کو زندہ رہنے دیا، اس بیٹی کو، تو اس کو ساری زندگی اس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہی ملے گی، اور اس لڑکی کو بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی زندہ رکھے گا. یہ تو بہتر ہی یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دبا دے. یہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے حالات تھے جو وہ کرتے تھے. وہ بیٹیوں سے اس قدر شدید نفرت کرتے تھے اور انہیں اپنے لیے کبھی بھی پسند نہ کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے اسی آیت میں بتایا کہ افسوس کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی کہ ان کی یہ بات بھی بری ہے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا اور بیٹیاں ٹھہرایا، اور یہ تقسیم بھی ان کی کتنی بری ہے کہ اپنی طرف انہیں بیٹیاں پسند نہیں اور اللہ کی طرف انہوں نے یہ بیٹیوں کی نسبت دے دی. یہاں میں نے تھوڑا اضافہ کروں گی ایک اور پوائنٹ کا جو کہ میں نے یہاں سے لیا ہے، جو کنگ فہد پرنٹنگ پریس کا چھپا ہوا قرآن کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہے. اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک نقطہ دیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کہا کہ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر کہہ رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے. جنس کی بنیاد پر کسی کے حقیر ہونے اور کسی کے برتر ہونے، اس کا تصور اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، نہ دین میں ہے، بلکہ یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا. اب جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا، یعنی اس کا الٹا کیا. اپنے لیے جس چیز کو انہوں نے پسند نہیں کیا اسے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے منسوب کر دیا، جھوٹ اللہ پہ باندھ دیا. یہاں اسی ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے. اور اس مجموعے کی آخری آیت جو 60 ہے اس میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے.
اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ کون سی بری مثال ہے اور کون سی اعلیٰ مثال ہے؟ یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور یہ تمام برے کام کرتے ہیں، تو کہا کہ تمام نقص یا عیب یا ویکنیسز یا بری چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں، وہ مثال ان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثال ہے، یعنی انگریزی ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے اینڈ فار اللہ از دا ہائیسٹ ڈسکرپشن، اور اردو تفسیر میں لکھا ہے کہ کمال کو ہر اعتبار سے صرف اسی کی ذات کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ قادر ہے، خالق ہے، رازق ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کمی یا نقص یا کوتاہی یا ویکنس اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 60 تک ہم نے تشریح دیکھ لی، اب ہم 60 سے آگے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیات کے اس مجموعے کے تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے شروع میں جو آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ ان لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا کہ گناہوں پہ فوراً گرفت نہیں کی جاتی۔ بندے اگرچہ ظلم کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، یعنی نرمی سے پیش آتا ہے۔ اگر وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے گرفت کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، تو کیا ہو کہ زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑے، انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والی دیگر تمام مخلوقات کو بھی ہلاک کر دے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ گناہ اتنے شدید ہیں انسانوں کے کہ اگر اللہ کا غضب بھڑک اٹھے تو یہ سب کے سب جو ہیں ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ رب ذوالجلال بہت نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں ایک مدت تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ بعد آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سابقہ امتیں جو پہلے کی امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، یعنی کہ ان کی باتوں کو جھوٹا قرار دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی یہی کر رہی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، اور کیوں کیا تھا کہ شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا، شیطان ہی ان کا دوست بن گیا تھا، لیکن آخر کار یہ لوگ سزا اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور شیطان جو ان کا دوست ہے وہ اس دن انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا، اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 64 میں جو ہے وہ قرآن کے نزول کا مقصد بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں جو اختلافات وہ کرتے ہیں، وہ قرآن میں ان کا سلوشنز موجود ہیں، اور پھر یہ ہدن ہے اور یہ رحمہ ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو مومنین ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کی ہم تشریح پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 66-67 جس میں اللہ تعالیٰ نے
چوپایوں کو کیسا اللہ نے غور و فکر کا سامان ان کے اندر رکھا ہے وہ بتایا ہے۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ چوپائے کیا ہیں۔ انعام جو ہے وہ چوپائے وہ 4 پیروں پر چلنے والے جانور، 4 لیگڈ اینیملز ہیں۔ اب ان میں جو ہے چوپائے، اس سے یہاں مراد ہے اونٹ، گائے، یعنی انعام سے مراد ہے اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ دمبا جو ہوتے ہیں وہ۔ اب ان چوپایوں میں ایک مثال آئی ہے بڑی خوبصورت کہ دیکھو غور کرو اس کے اوپر کہ یہ جو ہیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے، معدے میں جاتا ہے۔ اب اسی جگہ سے جو ان کا معدہ ہے وہاں سے اس خوراک کے ذریعے سے دودھ بھی بن رہا ہے، خون بھی جسم کے ہے ادھر ہی موجود، جو ویسٹ مٹیریل ہے گوبر ان کا وہ بھی وہیں موجود ہے، اور جو انہیں یورین ان کا بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، وہ سب بھی وہاں موجود ہے۔ خون ان کی رگوں میں جاتا ہے، دودھ ان کے تھنوں میں جاتا ہے۔ تھن وہ جگہ ہے جہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے فیمیل اینیملز کا، اور اس کے بعد جو ان کی گندگی ہے پیشاب اور گوبر، یہ اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے یہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اب دودھ میں نہ تو خون شامل ہوتا ہے، نہ یہ گوبر اور پیشاب جو ہے یہ دودھ میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی بدبو دودھ میں شامل ہوتی۔ انتہائی سفید اور شفاف دودھ باہر آ جاتا ہے جو کہ خوشگوار ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اور انسان کے لیے نیوٹرینٹس لے کر ایک پوری کی پوری چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے انہی جانوروں کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت اور غور و فکر کا سامان اس میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری ایگزامپل آ گئی، کھجور اور انگور، یہ وہ پھل ہیں جن سے کہ انسان 2 چیزیں بناتے ہیں، سکرن و رزقن حسنا۔ کہ سکرن جو ہے وہ شراب ہے جس میں نشہ ہے، اور رزقن حسنا عمدہ رزق۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سکرہ ان پھلوں کا وہ حصہ جو کہ حرام قرار دیا گیا، یا ان پھلوں سے نکلنے والی وہ پروڈکٹ، ہم اپنے الفاظ میں اگر اسے بیان کریں تو، کہ وہ پروڈکٹ ان پھلوں سے نکلے گی جو کہ حرام ہوگی، وہ سکرہ ہے۔ اور رزقن حسنن جو ان پھلوں میں حلال ہے وہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے بتایا کہ یہ ہم دیتے ہیں۔ اچھا اس وقت جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ یہ مکے کی صورت ہے، تو اس وقت یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی، وہ مدینے میں جا کے حرام قرار ہوئی تھی، لیکن اس آیت میں دونوں الگ الگ بیان ہوئے کہ انہی پھلوں سے سکرہ بھی بن رہا ہے اور انہی سے رزقن حسنہ بھی بن رہا ہے، اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پہ چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض پر فضیلت دی، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمت ہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین میں سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان آیات کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کی مثال آئی ہے۔ تمام تفاسیر میں یہ جو اوحا ربک الی النحل، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اوحا یہاں وحی جو ہے اس سے مراد الہام ہے اور رہنمائی ہے، یعنی اللہ نے یہ جو نحل ہے شہد کی مکھی ہے اسے وحی کی، یعنی اسے الہام اور رہنمائی کی۔ کس بات کی؟ آگے خود ہی اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔
رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں پر، درختوں میں، اونچی اونچی جگہوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ اور چھتا وہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا. بہت ہی بہترین چھتا وہ بناتی ہے. اس کے بعد وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے یہ الہام کیا کہ یہ جنگلات، وادیوں اور بلند و بالا پہاڑوں میں آنے اور جانے کے لیے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واضح کر دیا، جن پہ چل کر وہ کہیں بھی بھٹکے بغیر ایک ایک مکھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہے. جہاں اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، جہاں شہد بھی ہوتا ہے، اپنے پروں سے وہ موم بناتی ہے، اپنے منہ سے شہد نکالتی ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ چراگاہوں میں آسانی سے واپس چلی جاتی ہے. جو یہاں آیا ہے کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس راستے کے اوپر چلی جا جسے تیرے لیے مسخر کیا گیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی اس مکھی کے لیے ان راستوں کو مسخر کر دیا، یعنی ان راستوں کو کلیئر کر دیا کہ جن کے اوپر یہ چل کر آئے گی. اور اس کے بعد پھر کیا نکلے گا اس کے پیٹ سے؟ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ جو مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی جو جن پھولوں سے یہ رس چوس رہی ہے تو ان میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی نیلا، کوئی زرد، مختلف رنگوں کے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اس کا شہد بن رہا ہے یہ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں. جس قسم کے یہ پھلوں کا رس چوس کراتی ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اختلاف رکھا ہے ان شہد مختلف قسم کے شہد میں. پھر اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. دو ہمیں یہاں پر احادیث ملتی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ شہد کے ذریعے سے علاج کے بارے میں دو احادیث ہیں. یہ صحیحین کی حدیث بیان کر رہی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ میرے بھائی کو اسہال ہو گیا ہے. میں یہاں سے حدیث کو روک کے اور خود آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں کہ یہ مرض جو ہوتا ہے اس میں لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مرض کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہو گیا ہے. اب دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. اس نے اسے شہد پلا دیا، پھر واپس آیا اور عرض کرنے لگے کہ میں نے اسے شہد پلا دیا مگر اس سے اس حال میں اور اضافہ ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. پھر چوتھی دفعہ یہ شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا مگر اس کا اس حال تو بڑھتا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ. اس نے پھر شہد پلایا تو اس کے بعد اس کا بھائی صحیح ہو گیا. یہ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں. دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا. پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، سینگی کے نشتر میں یا شہد کے گھونٹ میں یا آگ سے داغ دینے میں، اور میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں. تو جو پہلی چیز تھی جس میں شفا انہوں نے بیان کیا تھا وہ سینگی کے نشتر میں، یہ ہے وہ کپنگ کا طریقہ علاج جو کپنگ کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے. اور دوسرا بتایا کہ شہد کے گھونٹ میں، اور تیسرا بتایا کہ آگ سے داغ دینے میں، جسم کے اس حصے کو آگ لگا کر اور اسے جلاتے تھے. تو یہ جو تیسری چیز تھی اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یعنی اب ہم لوگ اس کے ذریعے سے علاج نہیں کر سکتے اور پہلی 2 چیزوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے یہاں تک آیت نمبر 69 تک ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی وہ دیکھیے یہ کیا ہے. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے. لکھا ہے کہ یہاں پر
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اس سے کیا مراد ہے کہ پہلے جانتے ہوتے تھے، پھر بڑھاپے کے باعث سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ ایسا ایک عمر کا وقت انسانوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانے بیان کیے، ہم آگے دیکھیں گے کہ اس نشانی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی انسان اپنی عمر میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک حدیث میں یہ دعا ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل والحرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بدترین عمر سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ ابھی دیکھیے کہ جو دو ہم نے ابھی مثالیں دیکھی ہیں، شہد کی مکھی کی اور ایک انسان کے ارذل العمر کی، تو یہ دیکھیے کہ یہ جو وحی ہے جس کے ذریعے سے یہ سارے کچھ کام کر رہی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ شراب مل رہا ہے، یعنی کہ وہ شہد مل رہا ہے انسانوں کو جس میں کہ شفا ہے، کس نے اسے سکھایا یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے حاصل ہوا، اس شہد کی مکھی کو حاصل ہوا۔ اور پھر انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ناکارہ عمر تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، اور پیدا بھی اس نے کیا ہے، ناکارہ عمر تک بھی وہی پہنچاتا ہے اور اس کے بعد وفات بھی وہی دیتا ہے۔ تو یہ انسان کس بات کے اوپر فخر اور غرور کرے جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی یہ تمام کی تمام طاقتیں ہیں جو اللہ نے اسے دی ہیں۔ اس کے بعد کی اگلی مثال میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی کہ رزق میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بیان کرنے کے بعد کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ما ملکت ایمانہم کیا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ یہ آیا ہے ما ملکت ایمانہم، وہ جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ اردو ترجمے میں یہ لکھا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہیں مملوک، غلام یا لونڈیاں۔ انگلش ترجمے میں اس طرح لکھا گیا ہے those whom their right hands possess، اور میننگ میں لکھا ہے slaves۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ slaves ہیں۔ اچھا، کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس 71 آیت میں یہ بات کہی ہے کہ رزق میں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی ہے۔ پھر جن کو فضیلت دی گئی تھی یعنی جو کہ مالک تھے، وہ کبھی اپنا رزق ان لوگوں کو نہیں دیتے جو کہ ان کے سلیوز ہیں، مملوک ہیں، ان کے ساتھ وہ برابر تقسیم نہیں کرتے رزق کو۔ پھر کیا وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں؟ کیا بات یہاں سے سمجھ آئی؟ یہاں یہ سمجھ میں آیا، تفسیر میں لکھا ہے کہ تم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ انسان سے کہ تم تو خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے مملوک ہیں، تمہارے سلیوز ہیں، یہ برابر شریک ہو جائیں تمہارے ساتھ۔ جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی تعظیم میں، اس کے ساتھ دعا کرنے کی صفت میں، اور یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے شریک ہو جائیں۔ یہی اسی مفہوم کی آیت سورۃ الروم میں بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ بھلا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں یعنی لونڈی اور غلام، وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، تو کیا تم ان میں سے ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے ہمسر لوگوں سے؟ یہاں ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو سورہ روم میں ہم نے پڑھا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو آپ کے غلام ہیں کیا آپ ان کو اپنے ساتھ برابر شریک سمجھ لیتے ہیں، مالک اور غلام کو برابر کر لیتے ہیں؟ اور کیا اپنے غلاموں سے آپ اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح کہ غلام مالک سے ڈرتا ہے، حکم عدولی نہیں کرتا؟ تو کیا غلام اور مالک آپس میں برابر ہیں؟ ظاہر ہے ہر انسان کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ انسان کے اوپر یہ جواب چھوڑ دیا گیا کہ پھر تم کس طرح یہ سوچتے ہو کہ وہ جو نعمتیں دینے والا ہے تمہیں، جو رزق دینے والا ہے تمہیں رازق، اس کے ساتھ تم اس کی مخلوق کو برابر قرار دے دیتے ہو۔ اس کا مطلب تم اس کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ اور پھر جو مثال دی گئی اگلی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں،
اور ان سے تمہارے بیٹے ہوتے ہیں اور پھر پوتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی بندوں پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں انہی کی جنس سے اور انہی کی طرح کی بیویاں ان کے لیے پیدا کی، ہم جنس بیویاں ہیں نا۔ انفسکم کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ انسانوں کو انسان بیویاں ملی ہیں، جنات کو جن بیویاں ملی ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس میں نعمت، اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمت ہے کہ اگر مرد اور عورت کا یہ رشتہ کسی اور جنس سے ہوتا تو پھر ان میں الفت، محبت اور مہربانی اس طرح کی نہیں ہوتی جو کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ بنی آدم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیے، بنی آدم میں سے اللہ نے عورتیں پیدا کیں، اور عورتوں کو مردوں کی بیویاں بنا دیا اور مردوں کو عورتوں کے شوہر بنا دیا، اور پھر اس کے بعد انہی میں سے ان کی نسل چلائی، ان بیویوں کے بعد ان کے بیٹے ان کی زندگیوں میں آئے، بیٹے بیٹیاں آئیں، اور اس کے بعد پھر پوتے پوتیاں آئیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اچھا، ان تمام نعمتوں کے بیان کے بعد اس کافر نے کیا کیا کہ غیر اللہ کی عبادت کی۔ کہا گیا کہ ان نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کیا، فضل و کرم سے نوازا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو رزق دیا، مگر اس کے باوجود مشرکین اس ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں اور اصنام کی پرستش کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں؟ اس کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ تو بارش نازل کرنے کی قدرت رکھتے، نہ فصلوں اور درختوں کے اگانے کی قدرت رکھتے، بلکہ اپنی مرضی اور ارادے کے مطابق کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ، تو لوگوں اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اللہ کے ہم مثل نہ بناؤ، اس کے جیسا کسی کو قرار نہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 75 اور 76 کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے اور کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا۔ اور کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 75 اور 76 میں دو مثالیں آئی ہیں۔ یہ کون سی مثال ہے؟ 75 میں جو اللہ نے مثال دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کافر اور مومن شخص کی ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال مملوک یعنی غلاموں کی اور آزاد شخص کی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ پہلا شخص جو ہے غلام ہے، دوسرا شخص آزاد ہے۔ اب یہ غلام اور آزاد دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، اور اگر پہلے شخص سے مراد کافر ہو اور دوسرے سے مومن ہو تب بھی یہ بات آئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی فضل میں، شرف میں، منزلت میں کسی میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنا دیے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برابری نہیں کر سکتے۔ اور دوسری مثال میں جو آئی وہ پہلے سے بھی زیادہ واضح مثال ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بالکل گونگا ہے، سنتا بھی نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتا، کوئی خیر کی بات نہیں کرتا، اور بولتا بھی نہیں ہے اور سنتا بھی نہیں ہے، اور کسی بھی چیز پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا کے لیے صرف ایک بوجھ ہے۔ اس کا جب وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو وہ تو بوجھ ہے نا، جہاں بھی وہ اس کا آقا اسے بھیجتا ہے وہ کوئی چیز بھی لے کر نہیں آتا۔ اب بتاؤ کہ کیا وہ شخص برابر ہے اس شخص کے جو کہ لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی صراط مستقیم کے اوپر ہے، یعنی اس کا کہنا بھی حق ہے، اس کے بات کرنا بھی درست ہے، اسے رستہ بھی پتہ ہے، صحیح رستے کے اوپر چل رہا ہے، عدل کا حکم دے رہا ہے۔ ایک یہ شخص اور ایک بہرا اور گونگا شخص، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ پہلی مثال جو ہے اس میں یہ جو آئی کہ شخص بہرا اور گونگا ہے یہ کافر ہے، اور جو شخص سیدھے راستے کے اوپر ہے وہ مومن ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انسانی دل بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے زور چیزیں، بے زور ہستیاں، بے جان ہستیاں
جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتی، انہیں لوگ اللہ قادر مطلق کے برابر قرار دے دیتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارنے لگتے ہیں۔